अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बाजियाब हो चुके हैं और अपने घर पहुंच चुके हैं। सेकेंडली पीटीआई की चंद खवातीन जिनमें सनम जावेद का नाम सर फहरिस्त था, उनकी ज़मानतें मंजूर हुई थीं और उनके अहल खाना उनको रिसीव करने के लिए जेल के बाहर पहुंचे तो उसी वक्त पुलिस की वैन आई और उन सब को वापस गिरफ्तार कर कर ले गई। उसके बाद हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो थोड़े मामलात ख़राब हुए थे वो अब कहाँ तक पहुँचे हैं, उसमें क्या पेशरफ्त है। नून लीग की पार्टी पॉलिसी जो है वो किस तरह से बदल चुकी है। तो बिना किसी ताख़ीर के आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इमरान रियाज खान साहब तकरीबन 3-4 महीनों से लापता थे। अब वो कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वो खुद साख्ता ही जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे रूपोश हुए हुए थे मामलात की संगीनियों को देखकर। लेकिन वैसा नहीं लगता कि वो अपनी मर्ज़ी से ही कहीं पर गायब हो गए थे। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि उनको जहाँ पर भी वो थे उनका अपने घर वालों के साथ राब्ता था। बाकायदा उनकी बात करवाई जाती थी और उनको ऐसे शवाहिद दिखाए गए कि अगर उनको एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए गिरफ्तार न किया जाता या उनको नज़रबंद न किया जाता तो शायद उनको किसी किस्म का नुकसान पहुंच सकता था बाहर के मुल्कों में। आपको पता है कि लाशों की सियासत कौन सी जमात करती है। जिन लोगों को वो अपना मसीहा समझ रहे थे और जिन लोगों पर भरोसा करके वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हो चुके थे, तो शायद उनका अंजाम भी अरशद शरीफ मरहूम जैसा हो जाता अगर उन्हें गिरफ्तार करके नज़रबंद ना रखा जाता। तो इमरान रियाज खान साहब इन बातों का इकरार शायद पब्लिक में आकर कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको ये तमाम जो शवाहिद हैं ये ज़रूर दिखाए गए थे। उसके बाद ही वो इतने आराम के साथ उन्होंने काफ़ी दिन गुजार लिए वहाँ पर नज़रबंदी में। और अब वो इसलिए अभी तक उनकी कोई वीडियो या उनका जो डेली का यूट्यूब प्रोग्राम होता था उसका कोई एपिसोड इसलिए अभी तक नहीं आ रहा क्योंकि अब वो काफ़ी महीनों बाद घर लौटे हैं। तो जाहिर सी बात है बंदा फैमिली को भी टाइम देता है। काफ़ी महीने जब आपने नज़रबंदी में गुजारे हों तो चाहे आपको कितना भी वहाँ पर कंफर्टेबल माहौल दिया गया हो, लेकिन अगर आप एक कमरे में बंद हैं या एक फ्लैट में बंद हैं तो आपके लिए काफ़ी जो है वो मेंटल स्ट्रेस का बायस बनता है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। और बहरहाल ये अच्छी खबर यही है कि उनको इलेक्शंस से पहले छोड़ दिया गया है और उनकी ये जो बाजियाबी का जो सिलसिला हुआ है ये इस तरह से हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में किसी सीनियर सहाफ़ी ने मुलाकात की थी और उन्होंने ये बात उनसे कही थी कि इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए आपकी मदद दरकार है। उसके जवाब में नवाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि अल्लाह बेहतर करेगा। और फिर आप देखेंगे कुछ दिनों बाद इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी हो चुकी है। तो इसमें आपको ये भी एक हिंट मिलता है इस बात में कि नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े घर वालों के साथ किस कदर अच्छे हैं और कितने कोई उनके बाहम रवाबित जो हैं, कितना सुकून का माहौल है। या आपस के जो यहाँ पर जो हर तीसरे दिन हमारे मीडिया में ये अफवाह फैली होती है कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे, उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ वापस बहाल हो गए। इस तरह की अफवाहें जानबूझकर छोड़ी जाती हैं, जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि इमरान खान साहब और पीटीआई का जो वोटर सपोर्टर है उसकी एक उम्मीद जो है वो बरकरार रहे और वोट बैंक पीटीआई का कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में मौजूद रहे। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अक्सर यही होता है कि जो भी ज़वाल का शिकार होती है जो भी शख्सियत, उसको हमारे लोग
پھر سپورٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جو چڑھتا سورج ان کو دکھائی دیتا ہے سب اسی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بس ٹیکٹکس ہیں پی ٹی آئی کے کہ کسی طرح سے اپنے ووٹر سپورٹر کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے، اپنے ساتھ ملا کر رکھا جائے۔ پھر یہ جو صنم جاوید صاحبہ تھی اور پی ٹی آئی کی چند اور خواتین تھی، ان کی ضمانتیں منظور ہوئی تھی احتساب عدالت سے، کیونکہ انہوں نے تحریری طور پر جو ہے وہ معافی نامے لکھ کر جمع کروائے تھے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے۔ تو پھر وہ احتساب عدالت کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے ان کی ضمانتیں کنفرم کر دی اس کیس میں۔ تو انہوں نے کافی اس پر وبال مچایا کہ جی اب عمران خان صاحب کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہترین ہو گئے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سننے میں آئی تھی۔ یہ بات میں آپ کو کنفرم بتا دیتا ہوں کہ جو بھی لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، اگر تو نون لیگ پر یا پی ڈی ایم کی جماعتوں پر ہوتی تو وہ تو ان سب کو کب کا چھڑوا چکے ہوتے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی طرح انتشار کی سیاست میں یا بدلہ لینا اور اس طرح کی چیزوں میں وہ بیلیو نہیں کرتے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جن کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، جس ادارے کے جتنے بھی جناح ہاؤس تھا وہ بھی کور کمانڈر ہاؤس تھا، جی ایچ کیو ہے وہ بھی کس سے ریلیٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے آرمی کے ہاسپیٹلز بھی نہیں چھوڑے تھے 9 مئی کے دن۔ تو جن پر انہوں نے حملے کیے تھے وہ ان کو کسی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے الیکشنز سے پہلے کسی قسم کا کوئی ریلیف ہو سکتا ہے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بالکل ویسے کوئی چانس جو ہے وہ اب نہیں ہے۔ ہاں اتنا بات ہو سکتی تھی کہ اگر نواز شریف صاحب کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ خراب ہو جاتے تو پھر شاید کوئی راہ نکلتی عمران خان صاحب کے لیے، لیکن ویسا ہو نہ سکا، اور نواز شریف صاحب کے تعلقات جو ہیں وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی اچھے ہیں، جس طرح سے پچھلے 1.5 سال سے کافی زیادہ ان کے آپس میں روابط ہیں۔ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی جو ان کے آخری مہینے تھے ان میں اچھے تعلقات تھے نون لیگ کے، اور اسی وجہ سے جو ہیں وہ کچھ لوگ جو ان کا میں نام تو نہیں لوں گا لیکن نون لیگ کو جن سے کافی پرابلمز ہیں لیکن وہ باجوہ صاحب کے انڈر کام کرتے تھے، تو اسی لیے ان کے خلاف بھی کچھ اس طرح سے کارروائی نہیں عمل میں لائی جا سکتی، کیونکہ پھر بات جو ہے وہ آخر میں باجوہ صاحب تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے ماتحت تھے۔ تو اسی لیے ان کا بھی جو ہے وہ کسی قسم کا ان کے خلاف بھی ابھی تک کوئی کارروائی ویسی دیکھنے میں نہیں آئی۔ افواہیں تو چلتی رہتی ہیں کہ جی ان کو اب گرفتار کیا جا چکا ہے، گھر میں نظر بند کیا جا چکا ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں چلتی ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات اس لیے نہیں ہو پائی ابھی تک کیونکہ پھر ساری بات جو ہے وہ باجوہ صاحب تک واپس آنی ہے، اور باجوہ صاحب نے اپنے آخری جو ان کے مہینے تھے ان میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ کافی بہترین ہو چکے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں جو موجودہ حالات تھے، جس میں یہ بات تھی کہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے کافی کوئی سخت پیغام بھیجا ہے شہباز شریف کے ہاتھ انگلینڈ لنڈن میں میاں صاحب کو۔ تو وہ معاملہ اس طرح سے تھا کہ میاں صاحب نے 2 جرنیلوں اور 3 ججز کے نام لے لیے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قومی مجرم ہیں اور ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد واقعتاً تھوڑا ایسا لگ رہا تھا جس طرح سے حالات بن رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو بھی اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی باتیں چلنا شروع ہو گئی تھی، پی ٹی آئی کی خواتین کی ضمانتیں منظور ہو گئی تھی اس ایک کیس میں، لیکن پھر بعد میں جو ہیں وہ معاملات واپس اسی طرح سے ہی ہیں جس طرح سے تھے، اور یہ تمام افواہیں ہی نکلی ہیں کہ نواز شریف کے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو گئے ہیں یا کچھ جو ہیں وہ خرابی کی طرف معاملات ان کے چلے گئے ہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں، جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ وزیر داخلہ رہے پچھلے نون لیگ کے دور میں، تو انہوں نے بھی یہ بات بڑی کھل کر کہہ دی کہ نون لیگ کی پارٹی پالیسی نہیں ہے یہ ججوں اور جرنیلوں کے احتساب کی باتیں کرنا، یا یہ نواز شریف صاحب کا ذاتی بیان تھا۔ تو معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی پچھلے دنوں میں ہمیشہ سے یہ بات چلتی تھی کہ پی ٹی آئی کے
جانے کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی 1.5 سال تک، اس میں پی ڈی ایم نے بہت زیادہ مہنگائیاں کی عوام کے لیے، کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے پائے. 2 وزیر خزانہ انہوں نے لگائے اپنے، جو کہ نواز شریف کے 5 سالہ دور میں رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل، اور دونوں ناکام ہو گئے. ڈالر 300 کراس کر گیا. پیٹرول بھی پرائسز کافی ہائی ہو گئی، 300 سے اوپر چلا گیا. ڈیزل کا بھی یہی حال تھا، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی تھی. بجلی کے بلوں کا تو شمار ہی نہیں ہوتا. عام آدمی بہت زیادہ پیس چکا تھا اس مہنگائی میں، اور ہر طرف مہنگائی کی باتیں ہو رہی تھی. لیکن جس طرح سے عمران خان صاحب کی بھی یہ ایک پالیسی رہتی تھی کہ جب وہ مہنگائی کرنی پڑتی تھی ان کو اور ملک میں مہنگائی کا شور پڑتا تھا، تو وہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں اس وقت کی اپوزیشن، ان کے بڑے لیڈروں کو وہ ان کی گرفتاریاں کرواتے تھے، ان کے حوالے سے تقریریں کرتے تھے اور ان پہ چڑھائی کر دیتے تھے. تو ساری عوام جو ہے، سارا میڈیا اسی کے اوپر لگ جاتا تھا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. تو نواز شریف صاحب نے بھی کچھ ویسی ہی حکمت عملی اختیار کی کہ انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ ججوں اور جرنیلوں کا احتساب ہونا چاہیے. اس کے بعد پورے ملک میں مہنگائی کی جو بات چلتی تھی، چاہے عوام میں، چاہے الیکٹرانک میڈیا پر یا ہمارے سوشل میڈیا پر، کہیں پر بھی اس کے بعد مہنگائی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا، اور ہر انسان اسی بات پر فوکس کر کے بیٹھ گیا کہ کیا میاں صاحب آ کر اسی طرح کی سیاست اپنائیں گے جیسے کہ وہ پہلے کرتے رہے، اور کیا وہ مشرف صاحب کی طرح باجوہ صاحب پر بھی کیسز چلوانا چاہتے ہیں، کسی خصوصی عدالت کے تحت ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی. کیا باجوہ صاحب اور فیض امیر صاحب کا کورٹ مارشل ہوگا، یا ہمارے جو ججز ریٹائر ہیں ان کا بھی احتساب ہونا شروع ہو جائے گا. تمام باتیں جو ہیں وہ اسی طرف پھر چلنا شروع ہوگی، اور مہنگائی کی بات جو ہے وہ بالکل دب گئی. تو میاں صاحب اس میں کافی کامیاب نظر آ رہے ہیں، کافی حد تک کہ انہوں نے یہ جو ایک مہنگائی کا بوجھ نواز شریف اور نون لیگ کے سر پر تھا، جو ایک بٹن یہ اٹھا کر پھر رہے ہوتے تھے، ہر کوئی مہنگائی کے اوپر ان سے سوال کرتا تھا، تو اب وہ سوال سارے ہونا بند ہو گئے ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا تھا میاں صاحب کو، مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف کے ہاتھوں کے میاں جی ہاتھ کھولا رکھو، تو وہ بات ہے کہ اب میاں صاحب بھی وہ بات مانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو اگر یاد ہو کہ باجوہ صاحب کا جب دور تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تب بھی 1-2 بار جلسوں میں میاں صاحب نے کچھ جرنیلوں کے نام لیے تھے، لیکن اس کے بعد پھر مکمل خاموشی ہو گئی تھی، اور وہ سالوں تک رہی تھی. اب بھی آپ یہی امید کر سکتے ہیں کہ اب پھر سے خاموشی ہو جائے گی ان معاملات پر، اور سالوں تک جو ہے یہ خاموشی ہی رہے گی. بہرحال اتنا ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ کر وزیر اعظم کی امیدوار ہیں نون لیگ کی طرف سے، اور کافی چانسز اسی چیز کے لگ رہے ہیں کہ اگلے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. اور اب ان کا ٹینیور جو ہے وہ پورے 5 سال کا ہوگا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی ہر 3 سال 4 سال بعد نئے نئے تجربے کر کر کے اب تھک چکی ہے، اور اب ایسا ہی لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ یہاں پہ تھم جائے گا، اور پاکستان میں جمہوریت کا ایک تسلسل بحال ہوگا، اور ہم بھی اپنے ہمسائے ملک کی طرح ترقی کریں گے، معاشی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی نفرتیں بھی گھٹیں گی اس ملک کے اندر، اور شاید پاکستان پہلے کی طرح ایک پرامن ملک اور ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا آنے والے شاید 10 سالوں تک. تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا جی. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ و ناصر.